युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मोहतरम भाइयों, साथियों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम सब पर बहुत बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की बहारें देखने का मौका अता फरमाया। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत वो इंसान है जो अल्लाह की फर्मा बरदारी में आ जाए। अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने नबियों को भेजा, लेकिन अक्सर इंसान वो थे जिन्होंने नबियों की दावत का जिन्होंने इनकार किया। अक्सरियत आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा उस दौर से गुज़र रही है जो इस्लाम की निशात सानिया का दौर है। ये कोई किताबी बात नहीं मैं कर रहा, कोई आसमानी बात या ऊपर की बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट है, हकीकत है। क्यों कि मुसलमानों ने अपने गलबे सारी दुनिया पर जब खोए और उनको खोने के बाद जब ग़ुलामियाँ इख्तियार की, उसके बाद आज आप देखते हैं कि कुफ़र इस्लाम के मुकाबले में मुत्तहिद है। यूरोपियन यूनियन इस्लाम के क़वानीन के बारे में करारदादें पास कर रही है। खुद वो मादर पिदर नंगे बदबख्त, ना जिन्हें बाप की तमीज़, ना बेटी की तमीज़, ना बहन की तमीज़, और वो मुसलमानों को तहज़ीबें सिखाने के लिए चले हुए हैं। आज अमेरिका भाग रहा है अफ़गानिस्तान से, कहता है सितंबर में मेरा आखिरी फ़ौजी भी यहाँ से चला जाएगा। ये सारी मीडिया की बातें हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बड़ा किरदार आपका है। क्यों आपका है? क्योंकि आपने मुश्किल वक़्त में मनहजे नबवी की हिफाजत की है। आपने उम्मते मुस्लिमा पर जब क्राइसिस थे, हालात ख़राब थे, उनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की हिफाजत की है। आपने लोगों को फ़िरक़ावारियत से, मुसलमानों को आपस के काफर के फतवों से, एक दूसरे की गर्दनें काटने से, खुदकुश धमाकों से, आपस की लड़ाइयों से रोका। आपने मुल्क अजीज पाकिस्तान जो कि अल्लाह के नाम पर बना, इसको खाना जंगी से बचाया। आज भी किरदार अल्लाह के फजल और एहसान से आपका है, लेकिन इस किरदार को अदा करने से पहले मैंने और आपने ये सोचना है कि वो कौन से खुशकिस्मत लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला काम लेता है। कौन है वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला दीन हक्का के लिए इस्तेमाल करता है। सबसे पहली खूबी उनमें ये होती है कि वो हर दौर में अल्लाह की तौहीद और ईमान पर पुख्ता यकीन के साथ खड़े रहते हैं। वो किसी मौका पर भी ईमान के हवाले से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के हवाले से नरमी और सुस्ती का शिकार नहीं होते। दूसरी सिफत, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, तरीक़ों पर, आपके अक़वाल पर, आपके अफ़आल पर, आपके रास्ते पर इतना चलते हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करना शुरू हो जाता है। उनका हर काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होता है। लड़ाई आ गई तो सुन्नत नबवी, जीने मरने का मसला आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मसला में वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत पैरवी करते हैं। जब आपने कलमा पढ़ लिया तो शर्त तो कोई नहीं ना लगाई कि या अल्लाह ये मानूंगा और ये नहीं मानूंगा, या रसूल अल्लाह आपकी बातें मस्जिद में मानता हूं, बाहर नहीं मानता, बाहर मानता हूं हुकूमत में नहीं मानता, हुकूमत में मानता हूं तो खारजा पॉलिसी में नहीं मानता। नहीं, पूरे का पूरा पैकेज मुकम्मल, कंप्लीट, कामयाब, सक्सेसफुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए हैं। और आज भी उम्मत मुस्लिमा अगर अपना खोया हुआ मुकाम, अपना वकार, अपना गलबा हासिल करना चाहती है तो उम्मत मुस्लिमा को उसी रास्ते पर वापस जाना होगा। वो रास्ता
کیا ہے؟ وہ انسانیت کی دشمنی کا راستہ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ انسانیت کی ہمدردی کا راستہ ہے، وہ انسانیت کو آگ سے بچانے کا راستہ ہے، وہ مظلوم کی مدد کا راستہ ہے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا راستہ ہے، وہ غریب کا وزن اپنے کندھے پر اٹھانے کا راستہ ہے، وہ مہمان نوازی کا راستہ ہے، وہ ظالم کی اکڑی ہوئی گردن کو جھکانے کا راستہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، اور اسی راستے پر جب جب امت مسلمہ چلی ہے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو غلبے، عزتیں، مقام اور وقار عطا کیا ہے۔ آج میرے بھائیوں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہے رول ماڈل کا مسئلہ۔ ہمارے لیے میرے بھائیوں لوگوں نے ایسے رول ماڈل، ایسے نمونے بنا کر رکھ دیے ہیں جن کے پیچھے چل کر ہم اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ نہ معیشت کامیاب، نہ معاشرت کامیاب، نہ کاروبار میں کامیابی، نہ بین الاقوامی طور پر کامیابی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے نمونے اور بنا لیے۔ کوئی کسی کو نمونہ بنائے بیٹھا ہے، کسی نے کسی کو، کوئی کسی کرکٹر کو، کوئی کسی سیاستدان کو، کوئی کسی وکیل کو۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے لیے نمونہ اللہ نے اللہ کے نبی کو بنایا ہے۔ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر دین مکمل ہوا، دین کوئی مذہب نہیں ہے۔ مذہب ہوتا ہے چھوٹی سی ٹکڑی، چھوٹی سی بات۔ یہ کہتے ہیں مذاہب اربع، یہ مذہب، تیرا مذہب، اس کا مذہب۔ یہ دین ہے۔ دین دین کیا ہوتا ہے؟ دین کہتے ہی اسے ہیں جو زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہو۔ دین کسے کہتے ہیں؟ جو زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہو، پیدائش سے لے کر مرنے تک، مرنے سے لے کر برزخ تک، برزخ سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک، محشر سے لے کر جنت جہنم تک۔ دنیا میں نظام چلے گا کون سا، کیسے تم نے گزارنا ہے، حکومت کیسے بنے گی، قیادت کیسے کرنی ہے، غریب کی مدد کیسے کرنی ہے، ظلم کا چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، مظلوم کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، یہ دین ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ دین الحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین الحق دے کر اپنے نبی کو بھیجا اور 7 پیغام دیا۔ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہیں گے کہ آپ کے سچے دین کو، اللہ کے نور کو، اللہ کی بھیجی ہوئی روشنی کو، قرآن کو، یہ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے، اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ کہتا ہے میں نے اپنا دین مکمل کر کے چھوڑنا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اور پھر اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، لوگو سن لو، میں نے اپنے آخری نبی کو، رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس سچے دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کہتا ہے مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، گواہ ہونے کے لیے میں خود ہی کافی ہوں۔ اور میرے بھائیوں آج وہ وقت آن پڑا کہ آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں اللہ کی محبت چھوڑ دو، رسول اللہ کی محبت چھوڑ دو، ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت کرو، یہ قوانین ختم کرو، یہ کرو، وہ کرو، ورنہ ہم تمہاری اکانومی برباد کر دیں گے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے۔ پہلے ہی تو غلامیوں کی زندگیاں تھیں، لیکن میرے بھائیوں اب یہ خود شکست کھا کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ شکست خوردہ اپنے آخری وار کے نام پر پاکستان جیسی مملکت جہاں پر لوگ اللہ کے دین پر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کو میرے بھائیوں سازشوں کے ذریعے سے فتنے کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم نے دین حقہ پر کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ کے دین پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ حکومتیں یہ سب ہمارے اندر سے ہیں، ہماری ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ ہم تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے سچے دین کی دعوت اس کو بھی پہنچائیں گے، مظلوموں کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، پاکستان کی عوام کی تربیت بھی کریں گے، پاکستان کی عوام کی مدد بھی کریں گے، ان کے مشکل وقت میں کام بھی آئیں گے، انہیں کافروں کی سازشوں سے، آپس کی لڑائیوں سے، آپس کے فتنوں سے
خانہ جنگیوں سے محفوظ رکھ کر یہ طاقت انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ منہج نبوی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اور میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ فرمایا للصائم فرحتان، جو روزہ دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطرہ، پہلی خوشی یہ ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، پانی پیتا ہے، اللہ اسے نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب اللہ رب العالمین اسے اتنا اجر عطا کرے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آج اس کے آخری عشرے میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ یہ کمائی کا مہینہ، یہ کمائی والا عشرہ، 21، 23، 25، 27، 29، یہ طاق راتیں، عبادت کی راتیں، معافیاں مانگنے کی راتیں، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی راتیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان میں ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے، ورنہ قبر تیار ہے۔ قبر میں ہم سب نے جانا ہے۔ بڑے بڑے کر و فر والے، بڑی بڑی جائیدادوں والے، بڑے بڑے اکاؤنٹس والے، بڑے بڑے کاروباروں والے، جن کا طوطی بولتا تھا، آج وہ مٹی میں مل گئے۔ ان کے گھر والے انہیں قبروں میں اتار کر آ گئے، کچھ باقی نہیں رہا۔ وہاں یہ نہ ہو کہ جب فرشتہ میرے پاس آئے تو مجھ سے پوچھے بتا تیرا رب کون ہے، تو میں کہوں ہا لا ادری اقول ما قال الناس، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سنی سنائی باتیں۔ میں وہاں پر جب فیل ہو جاؤں تو فرشتے کیا کہیں گے؟ سنن ابو داؤد، لمبی حدیث ہے، فرمایا فرشتے کہیں گے دو مصیبتیں تھی، دو پرابلمز تھی تیری جس وجہ سے آج تو ناکام ہو گیا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا لا دریتا ولا تلیتا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نہ تو نے اسے پڑھا، نہ سمجھا، نہ غور کیا، نہ عمل کیا، آج تو ناکام ہو گیا۔ اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے ساری زندگی تو شک میں رہا، یہ اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مولوی باتیں کرتے ہیں، شک، اللہ کے وعدوں پر شک نہیں کرنا، اللہ کے نبی کی باتوں پر سچ نہیں کرنا۔ قرآن سچا ہے، آخرت سچی ہے، جنت جہنم سچی ہے، وعدہ پورا ہونے والا ہے، مرنا ہے، حساب کتاب ہوگا، حشر کا میدان لگے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ اپنا دیدار کروائے گا، کامیابی ناکامی کے فیصلے اللہ کے دربار میں ہوں گے، میزان لگایا جائے گا، نیکیاں گناہ تولے جائیں گے، وہاں پر ظلم اور جبر نہیں ہوگا۔ اللہ سچا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ فرمایا آج تیری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تو شک میں رہا، شک میں رہا، ساری زندگی تو نے شک میں گزاری۔ جو شک میں رہتا ہے وہ بد عمل ہوتا ہے، جو یقین رکھتا ہے وہ کبھی بد عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں یقین والا بنا دے۔ یقین ایمان ہے، تو میرے بھائیوں یہ یقین حاصل کرنا ہے آپ نے، میں نے، سب نے۔ اور رمضان میں میرے بھائیوں زکوٰۃ، اپنے حق اللہ کے لیے نکالیں، اللہ کے دین کے لیے نکالیں۔ یہ دیکھ لو، آج رستے میں دیکھا گندم کٹی ہوئی ہے، لوگوں کے ڈمپ لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، آپ چاہے 100 مربوں کے مالک ہوں، اگر آپ نے اپنی فصل میں سے، اپنے اناج میں سے میرے اللہ کا حق، عشر، زکوٰۃ جو فصل کی ہے وہ نہیں نکالی، واللہ آپ کے ٹنوں کے حساب سے بھی اناج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اولادیں نافرمان رہیں گی، بیوی نافرمان رہے گی، سکون اجڑا رہے گا، کینسر بیماریوں میں آپ کو جکڑ کر اوندے منہ گرایا جائے گا۔ بندہ یہ سمجھتا ہے پیسہ بچا لیا جی، مال بچا لیا جی، زکوٰۃ بچا لی جی، عشر بچا لیا جی، مولوی آیا سی، میں جناب دروازہ بند کر لیا، میں نے بہانہ لگا دیا، میں نے یہ کر دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، تو اللہ کا حق کھائے گا، ایسی بیماری تیرے گھر میں داخل ہوگی جس پر تیرا 3 گنا لگ جائے گا۔ بیماریوں سے بچنا ہے، آفات سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، یا لاباری سے بچنا ہے، مسائل سے بچنا ہے، تو حل ایک ہے۔ مال اللہ نے دیا، میرے پاس کیا تھا؟ میرے ماں باپ کے پاس کیا تھا؟ نہ پہننے کو کپڑے، نہ میرے بھائیوں جوتے۔ جائیں دیکھیں پاکستان جب بنا کیا حالت تھی ہماری۔ آج اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر دی، جس نے نعمتیں عطا کی وہ کہتا ہے 2.5% مانگتا ہوں مسلمانوں کے امیروں، تاکہ تمہارے بھائی غریب، یتیم، مسکین، مجاہد، مسافر، مقروض جو قید میں ہیں
تو ان کا حق ادا کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں پھر دیکھ لو، جو دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں 700 گنا سے زیادہ دوں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اس سے زیادہ میں جتنا جی چاہے بڑھا دوں، میں تو حساب ہی نہیں رکھتا۔ نکالو عشر، دو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ آپ کے چاول کی حفاظت کرے گا، چاول کا نکالو گے گندم کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ حفاظتیں کرنے والا۔ میرے بھائیوں دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، ساری فصلیں اجاڑ ہو گئیں، لیکن اس کے اوپر بادل آتے ہیں، برستے ہیں، یہ تو حدیث میں موجود۔ پوچھا کون، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے وجہ یہ ہے میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا تھا، ایک اللہ کے لیے، ایک اپنی زمین کے لیے، ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ میرا منشور ہی یہ ہے، ساری دنیا کی زمین پر اکال پڑا، قحط پڑا، نہ بارش ہے نہ پانی ہے۔ میرے بھائیوں بندہ دیکھتا ہے آسمان سے آواز آ رہی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کا بندہ ہے، وہ بادل آتا ہے، وہ بادل پہاڑ کی چوٹی پر برستا ہے، اس نالی سے پانی جاتا ہے، اس کسان کے کھیت کو سیراب کرتا ہے، پتہ چلا یہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ جس رب نے دیا اس رب کو واپس لوٹاؤ۔ اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں اتنا دیتا ہوں، تھوڑا سا مانگتا ہوں، وہ بھی اپنے غریب بندوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے استعمال کرے۔ آپ نے بہت بڑا ابھی کام کرنا ہے، آپ نے انشاءاللہ اپنے ان علاقوں میں اسلام کی دعوت کو مضبوط کرنا ہے، امت مسلمہ کو جوڑنا ہے، فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے، کافر کے فتووں کو برباد کرنا ہے۔ امت کا تصور جب آپ اجاگر کریں گے انشاءاللہ ہر شخص آپ کی بات سنے گا۔ دیکھیں آپ مارکیٹ میں جائیں، چوک میں کھڑے ہوں، قرآن پڑھ کے بولیں گے، کوئی ہے آپ کا انکار کرے؟ ہم نے انشاءاللہ سارے کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، یہ سب ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، یہ سب ہمارے قریبی ہیں، ہم نے ان کو قریب لانا ہے۔ دیکھو کسی کو برا کہہ کے آپ اس کے لیے جہنم کا راستہ کھولتے ہو، اگر تمہیں سمجھ آ گئی تمہارا یہ حق ہے کہ تیرا ہمسایہ بھی سیدھا ہو، تیرے گھر والے بھی سیدھے ہوں، تیرے پنڈ والے بھی سیدھے ہوں، ان کو بھی اسلام کا پتہ چلے، وہ بھی توحید پر آئیں، وہ بھی اسلام پر آئیں۔ پر طریقہ کون سا؟ اللہ کے نبی والا، محبت والا، پیار والا، اخلاص والا، مدد کرنے والا، مصیبت میں کام آ کر دعوت دینے والا۔ یہ اللہ کے نبی کا کردار ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، فرمایا کلا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ رشتوں کو جوڑنے والے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کما کر غریبوں کو کھلانے والے، وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان کی خبرگیری کرنے والے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِلِ الْحَقِّ، اور حق بات پر کھڑے ہونے والے۔ کلا واللہ ما يخزيك اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ منہج اپنائیں گے، اس منہج پر کھڑے ہوں، کوئی چوک میں کھڑا ہو اس کے ساتھ کندھا لگا دو، اس کی مصیبت میں کام آ جاؤ، خون دے دو اسے، جتنی مصیبت ہے اس کے ساتھ کام آ جاؤ۔ پھر آپ کہیں گے نا آؤ بھائی جان نماز پڑھنے چلے، وہ انکار نہیں کرے گا، وہ آپ کی دعوت کو سنے گا، کیونکہ آپ مخلص ہیں۔ جب آپ فرقہ واریت کی ضد میں آ کر کسی کو دعوت دیں گے، وہ کہے گا اے فلانا ہے، اے فلانا ہے۔ طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق چلنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت روزے قبول فرمائے، اللہ ہماری عبادتیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ جو مہینے میں ہماری تربیت ہوئی ہے اسے ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلے 11 مہینے ہم قرآن و سنت پر متمسک ہو کر چلتے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم واحفظهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔